Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Start with the great name Almighty of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Dear students, let me introduce myself. I'm Muhammad Wasim, an English lecturer of class intermediate. Today I'm delivering my lecture from the platform of Army Public School and College, Badin, Kent. So, my dear students, today I will teach you poem number 2, and the topic of your poem is The Man of Life Upright. एक ईमानदार आदमी की ज़िंदगी. Okay, so guys, here is a little information about the poet that I'm going to read it. Thomas Campion was a poet who led English poetry and music to supreme heights. Thomas Campion ऐसे शायर हुआ करते थे जो इंग्लिश पोइट्री और म्यूज़िक को सुप्रीम हाइट्स पर लेकर गए, यानी आला किस्म की बुलंदियों पर लेकर गए, ऊंचाइयों पर लेकर गए. He used the normal forms of simultaneous verses with a spectacular skill and modesty. इन्होंने अपनी शायरी में जिन अशार का इंतखाब किया वो आम किस्म के अशार हुआ करते थे और बड़ी महारत के साथ इन्होंने अपनी शायरी में उन अशार का इस्तेमाल किया. The most admirable pieces of his poetry are those sonnets. इनकी सबसे ज़्यादा जो admirable जो पोइट्री है, जो तारीफ़ के लायक इनकी जो पोइट्री है, वो सोनेट्स हैं जो इन्होंने लिखी थी. सोनेट्स किसे कहते हैं? 14 लाइनों पर मुश्तमिल जो नज़में होती हैं उनको हम सोनेट्स कहते हैं. सबसे तारीफ़ के लायक इनका जो काम था वो मुख्तलिफ़ किस्म की सोनेट्स थी जो इन्होंने लिखी थी, विच ही सेट टू हिज ऑन म्यूज़िक, जिनको इन्होंने अपने म्यूज़िक में भी इस्तेमाल किया था. तो बड़े ही आला किस्म के शायर हुआ करते थे जिनकी वजह से जो है इंग्लिश पोइट्री और म्यूज़िक को जो है आला किस्म की बुलंदियाँ मिली और आम किस्म के अल्फाज को, आम किस्म के वर्सेस को, अशार को ये अपनी शायरी में इस्तेमाल किया करते थे. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो गाइज, अबाउट द पोएम. दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट गुड डीड्स एंड टू मेक द लाइफ बेस्ट एंड आइडियल. ये पोएम जो लिखी गई है ये गुड डीड्स के बारे में लिखी गई है, अच्छे अमाल के बारे में लिखी गई है. ऐसे अच्छे अमाल जो इंसान की लाइफ को बेस्ट बनाते हैं, इंसान की ज़िंदगी को आइडियल बनाते हैं. दिस पोएम गिव्स अस द रूल्स ऑफ नोबल लाइफ स्टाइल. ये पोएम हमें ऐसे रूल्स सिखाती है जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो नोबल बन जाती है, आला किस्म की बन जाती है. हमारी ज़िंदगी में एक चेंज आ जाता है इस पोएम को पढ़ने से. इस पोएम को पढ़ेंगे, इसके अंदर जितनी भी जो बातें हैं उस पर अमल भी करेंगे ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी जो है वो ईमानदारी के साथ गुजार सकें. ओके, सो लेट्स रीड द पोएम. स्टेंजा नंबर 1. The man of life upright whose guiltless heart is free from all dishonest deeds or thought of vanity. यानी एक ईमानदार इंसान की ज़िंदगी ऐसे होती है जैसे जो उसका जो दिल होता है वो तमाम बुराइयों से पाक होता है, तमाम बुराइयों से, जो डिसऑनेस्ट डीड्स जो होते हैं, जो बुराई वाले काम होते हैं उनसे पाक होता है. और थॉट ऑफ वैनिटी, यानी जो उसकी सोच जो होती है उसमें कोई तकब्बुर नहीं होता, उसमें गुरूर नहीं होता. तो यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं जिनकी मीनिंग का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. गिल्टलेस हार्ट का मतलब होता है मासूम दिल. डिसऑनेस्ट डीड्स का मतलब होता है जो ख़राब अमल जो होते हैं, जो बुराई वाले काम जो होते हैं उनको डिसऑनेस्ट डीड्स कहते हैं. वेनिटी का मतलब होता है यहाँ पर तकब्बुर, गुरूर, प्राइड. तो जो आम जो इंसान होता है, जो ईमानदार इंसान होता है, उसका दिल तमाम बुराइयों से पाक होता है और उसकी सोच के अंदर कोई भी गुरूर नहीं होता, कोई भी तकब्बुर नहीं होता. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Stanza number 2. The man whose silent days in harmless joys are spent, whose hopes cannot delude, nor sorrow discontent. एक ईमानदार आदमी अपनी ज़िंदगी के जो भी दिन होते हैं जो वो गुजारता है इस दुनिया के अंदर, बड़ी साइलेंटली गुजारता है, खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारता है. इन हार्मलेस जॉयज़ आर स्पेंट. और ये जो खुशियाँ जो इसकी ज़िंदगी में आती हैं इससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता. इसकी जो भी जो जॉयज़ होती हैं वो हार्मलेस होती हैं, किसी से भी उसको नुकसान नहीं पहुंचता. हुज होप्स कैन नॉट डिल्यूड,
یعنی اس کی جو امیدیں ہوتی ہیں اس سے وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتا، وہ کسی سے بھی زیادہ امیدیں نہیں لگاتا، وہ صرف اپنی امیدیں جو ہے وہ خدا سے لگاتا ہے، اپنے اللہ سے، اپنے خدا سے جو ہے وہ اپنی امیدیں لگاتا ہے، کیونکہ سب کو پالنے والی وہی ذات ہے، اسی سے ہی وہ امید رکھتا ہے، نہ کہ وہ انسانوں سے وہ امید لگا کر دھوکہ کھاتا ہے۔ تو ایک ایماندار آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی بڑی خاموشی سے گزارتا ہے، سائلنٹلی گزارتا ہے، اس کی خوشیوں سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، وہ کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، نور سورو ڈسکنٹینٹ، اور کبھی بھی وہ اپنے غموں سے پریشان نہیں رہتا، ٹھیک ہے، کبھی بھی اس کو جب اس کی زندگی میں غم آتے ہیں، جب سوروز آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ٹربلز آتی ہیں، تو وہ اس کی ان ٹربلز کی وجہ سے وہ کبھی پریشان نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو گائز یہاں پر کچھ ورڈز ہیں اسٹینزا نمبر 2 میں جو کہ آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہیں۔ سو یہاں پر ڈیلیوٹ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ کھانا کسی چیز سے، ڈسکانٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے بے اطمینانی، اوکے۔ کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. Okay, stanza number 3. In stanza number 3, the poet says, "The man needs neither towers, nor armor for defense, nor secret walls to fly from thunder violence." So guys, stanza number 3 میں شاعر کہتے ہیں the man needs neither towers nor armor for defense، یعنی ایک ایماندار شخص جو ہوتا ہے، ایک ایماندار آدمی کو اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے نہ ہی بڑی بڑے ٹاورز کی ضرورت ہوتی ہے، نہ بڑی بڑی عمارتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی اسے کسی آرمر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ڈھال کی یا کسی ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو، یعنی اپنے ڈیفنس کے لیے وہ بڑے بڑے جو ٹاورز جو ہوتے ہیں اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی کسی ہتھیاروں کی یا کسی ڈھال کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، نور سیکریٹ والٹس ٹو فلائی فرام تھنڈرس وائلنس، اور نہ ہی آسمانی آفتوں سے بچنے کے لیے اس کو کسی زمینی تہہ خانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی جو دوسرے جو انسان ہوتے ہیں، جب بھی کوئی آسمانی آفتیں جب ان کے اوپر آتی ہیں تو وہ زمینی تہہ خانوں کے اندر چھپ جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ چھپنے کے لیے کوئی بڑے بڑے ٹاورز چاہیے، بڑی بڑی عمارتیں چاہیے، یا ان کو ڈیفینس کے لیے کوئی ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ڈیفینس کے لیے کوئی ڈھال چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن جو ایماندار آدمی جو ہوتا ہے اس کا جو عقیدہ اپنے خدا کے اوپر ہوتا ہے، اس کا بھروسہ، اس کا فیتھ اپنے خدا کے اوپر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ بڑے بڑی محلوں، بڑے بڑے ٹاورز کی جستجو نہیں کرتا، اس کی آرزو نہیں کرتا، اپنے بچاؤ کے لیے کبھی ہتھیاروں کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اپنے بچاؤ کے لیے کبھی کسی ڈھال کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خدا کو ہی اپنی ڈھال سمجھتا ہے۔ نور سیکرٹ والس ٹو فلائی فرام تھنڈرس وائلنس، اور آسمانی آفتیں یعنی آسمان سے جو بجلی چمکتی ہے یا گرج جو ہوتی ہے بادلوں کی، یا جو بھی آفتیں آسمانی ہوتی ہیں، ان سے چھپنے کے لیے زمینی تہہ خانے کی ضرورت اس کو نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ چلیں آئیے اسٹینزا نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ اوکے، اسٹینزا نمبر 4، the poet says, "He only can behold with unaffrighted eyes the horrors of the deep and terrors of the skies." So guys، اس اسٹینزا میں شاعر کہتے ہیں کہ جو ایماندار انسان ہوتا ہے، جو ایماندار شخص ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو بہادری سے برداشت کرتا ہے، ہر چیز کو، جو زمینی اور آسمانی جو آفات ہوتی ہیں، جو ہاررز ہوتے ہیں، جو ٹیررز ہوتے ہیں، ہاررز آف دا ڈیپ اینڈ ٹیررز آف دا اسکائز، یعنی زمین کے اندر جو خوف ہوتے ہیں، جو ڈر ہوتے ہیں، اینڈ دا ٹیررز آف دا اسکائز، یعنی آسمان کے جو خوف یا ڈر جو ہوتے ہیں، تو ان سے وہ بالکل ڈرتا نہیں ہے، وہ بالکل بے خوف ہوتا ہے۔ ہی اونلی کین بیہولڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو سی، یعنی دیکھنا۔ ہی اونلی کین بیہولڈ ود دا انافرائٹیڈ آئیز، انافرائٹیڈ آئیز کا مطلب ہوتا ہے ویری بولڈ آئیز، یعنی بہادری والی نگاہ سے ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کا عقیدہ اپنے خدا کے اوپر ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اوکے، اسٹینزا نمبر 5۔ In stanza number 5, the poet says, thus, scorning all the cares that fate or fortune brings, he makes the heaven his book,
his wisdom heavenly things. Okay guys, اس اسٹینزا میں شاعر کہتے ہیں thus scorning all the cares that fate or fortune brings. یعنی ایک ایماندار شخص جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس کے مستقبل میں جو بھی چیزیں آتی ہیں اس کو اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا اس کے نصیب میں لکھا ہے کیا نہیں لکھا. ہی میکس دا ہیون ہز بک. یعنی وہ جو بھی چیزیں جو دیکھتا ہے وہ قدرت کے طور پر دیکھتا ہے. یعنی قدرتی چیزوں سے وہ اپنی رہنمائی حاصل کرتا ہے, قدرت کی چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے, آبزرویشن کرتا ہے. سو جتنی بھی جو قدرتی چیزیں ہیں, خدا کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں, ان کو دیکھ کر وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے. ہز وزڈم ہیونلی تھنگس. یعنی وہ بالکل عقل مندی سے کام کرتا ہے, اپنی عقل کا, اپنی سوچ کا, اپنی فہم کا وہ استعمال کرتا ہے. تو یہاں پر دوستو شاعر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک ایماندار شخص جو ہوتا ہے اس کو اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. وہ جو بھی رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ فطرت کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو قدرتی چیزیں جو ہوتی ہیں, اس سے وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے, کیونکہ اس کا پورا جو بھروسہ ہوتا ہے وہ خدا پر اور خدا کی بنائی ہوئی چیزوں پر ہوتا ہے. اوکے, سو اسٹینزا نمبر 6. In stanza number 6, the poet says, good thoughts his only friends, his wealth a well-spent age, the earth his sober inn and quiet pilgrimage. So guys, اس لاسٹ اسٹینزا میں شاعر کہتے ہیں کہ ایک جو ایماندار جو شخص ہوتا ہے, ایماندار انسان جو ہوتا ہے, وہ ہمیشہ فطرت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اس کے خیالات ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں, جو اس کے اچھے دوستوں کی طرح رہتے ہیں. ہمیشہ وہ خیال کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اچھی چیزیں کرنے کے لیے آیا ہے, صرف ایسے شخص کی طرح جو زیارت کر رہا ہے. بس ایسا شخص کبھی اپنی خواہشوں اور امیدوں کا غلام نہیں بنتا ہے. وہ اس دنیا میں مطمئن اور پرامن زندگی گزارتا ہے, بنا کسی فکر یا بنا کسی ذہنی دباؤ کے. تو دوستو یہاں پر گڈ تھاٹس کا مطلب ہوتا ہے اچھی سوچ. یعنی اچھی جو گڈ جو تھاٹس ہوتی ہیں, اچھی سوچیں جو ہوتی ہیں, اچھے خیال جو ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ اس کے دوست ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسے گزارتا ہے کہ یہ دنیا ایک سوبر ان ہے. ٹھیک ہے, یعنی سوبر ان کا مطلب ہے ایک ٹیمپرری جو ہے نا, یہ ایک زندگی ہے اس کی, یہ ارتھ ایک سوبر ان ہے جہاں پر یہ صرف زیارت کرنے آیا ہے. پلگرمیج کا مطلب ہوتا ہے حج کرنا یا زیارت کرنا. تو دوستو یہ ہوتا ہے ایماندار انسان. تو ایماندار جو شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی ایمانداری سے گزارتا ہے, جس کے دل میں کوئی برائی یا گناہ نہیں ہوتا. وہ بے ایمانی کے کام نہیں کرتا ہے اور نہ ہی وہ مغرور و متکبر ہوتا ہے. وہ اپنا وقت خاموشی سے اور ہنسی سے گزارتا ہے, تاہم اس کی خوشیاں دوسروں کو نقصان نہیں دیتی ہیں دوستو. نہ وہ امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے اور نہ ہی وہ غموں سے صبر کا دامن چھوڑتا ہے. اس شخص کو آسمانوں اور سمندروں سے آنے والی آفتوں سے بچنے کے لیے نہ بڑے بڑے محل, نہ ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے, نہ ہی زمین دوز تہ خانوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کسی بھی آفت کا سامنا حوصلے اور بردباری سے کرنے کے لیے ہر وقت ہر دم تیار رہتا ہے. سو دوستو, وہ قدرتی آفات سے بچنے کے لیے انتظامات کرنے سے نفرت کرتا ہے. وہ فطرت کو ہی اپنا استاد مانتا ہے اور فطری چیزوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اچھے طریقے سے گزاری ہوئی زندگی کو اپنی دولت سمجھتا ہے. وہ دنیا کو ایک ایسی جگہ سمجھتا ہے کہ جہاں پر بندہ جو ہے, انسان جو ہے, وہ ٹیمپرری وقت کے لیے آتا ہے, ایک سرائے سمجھتا ہے جہاں انسان ایک مختصر مدت کے لیے رہتا ہے. وہ دنیا میں اپنے آنے کو ایک مقدس سفر جیسی ایک زیارت سمجھتا ہے, جس میں لوگ اچھے کام کرنے کے لیے آتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں, قیام کرنے کے لیے آتے ہیں. سو گائز, یہ ہمارا لیسن تھا, یہ ہماری پوئم تھی. اس پوئم کے اندر جو تھاٹس تھیں,
جو شاعر نے ہمیں بتائی ہیں، جو پوئٹ نے ہمیں بتائی ہیں، اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں تو ڈیفینیٹلی ہماری جو لائف ہے وہ ایک اچھی لائف بن جائے گی، ہماری لائف سٹائل جو ہے وہ ایک نوبل لائف بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ دوستو یہ کتاب ہے جو میں ہمیشہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، فریدیز انگلش ورک بک فار کلاس انٹرمیڈیٹ بائی سہیل احمد. اس کے اندر تمام ورڈ میننگز، لیسن ایکسپلینیشنز، لیسن سمریز، کوشچن آنسرز، جو بھی ایکسرسائزز آپ کی ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہیں. آپ یہ کتاب پرچیز کریں پلیز، اور اس کے اندر سے رہنمائی حاصل کریں. کوشش کریں کہ اس کے اندر جو بھی ایکسرسائزز ہیں ان کو یاد کریں، جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ان پوئمز کو بار بار پڑھیں، ان لائنز کو بار بار پڑھیں. اس کے اندر جو ورڈز ہیں ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں. تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھے میسج کر سکتے ہیں. سو تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر. تھینک یو سو مچ.